बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना बलोच, लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12वीं जमात की गुलजार उर्दू में शामिल गज़ल पढ़ाऊँगी जो ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई है, जो कि नंबर शुमार में 21 और हिस्सा-ए नज़म में चौथे नंबर पर मौजूद है। आज का लेक्चर भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी शायर का तारुफ, तशरीहात और मरकज़ी ख़याल। ख्वाजा मीर दर्द सन 1719 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब अपने दौर के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मीर दर्द ने उन्हीं के ज़ेर साया तरबियत पाई, दीनी उलूम हासिल किए, जिनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ शामिल हैं। तालीम से फ़ारिग़ होकर फ़ौज में मुलाज़मत इख्तियार की, लेकिन जल्द मुलाज़मत तर्क करके तसव्वुफ़ाना ज़िंदगी इख्तियार की, वालिद के नक्शे कदम पर चले और लोगों को अपना मुरीद किया। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी और सब्र व तवक्कुल में बसर की और अपने मुरीदों को भी इसी बात की तलकीन की। आपकी पूरी ज़िंदगी आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ है, जिसका अक्स आपकी शायरी में भी नुमायाँ नज़र आता है। आपका इंतकाल सन 1784 में हुआ। आपकी तसानीफ़ में, चूँकि आप उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शेर कहते थे, तो एक दीवान फ़ारसी और एक उर्दू का आपसे यादगार है। आपने फ़ारसी नसर में तसव्वुफ़ पर कई किताबें तसानीफ़ की, जिनमें असरारुल सलात, वारदात, नाले दिल, दर्दे दिल और आहे सर्द काबिल ज़िक्र हैं। ख्वाजा मीर दर्द दरवेश सिफ्त सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तसव्वुफ़ उन्हें विरासत में मिला था, इसलिए उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी का रंग नुमायाँ नज़र आता है। अब हम चलते हैं अपनी गज़ल की तरफ। गज़ल का पहला शेर है। मदरसा या दीर था, काबा या बुत खाना था, हम सभी मेहमान थे वहाँ, बस तू ही साहिब खाना था। शायर फरमाते हैं कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। जिस तरफ आँख उठती है वही एक ज़ात हमें नज़र आती है। तो शायर फरमाते हैं कि मदरसा हो, मंदिर हो, काबा हो या कोई भी मज़हबी मकाम, लोग खुदा की इबादत ही करते हैं। ख्वाह उनका तरीक़ा जुदा जुदा है, मगर सब खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं। मदरसा या दीर कहते हैं मंदिर को, काबा या बुतखाना था, बुतखाना जहाँ पे बुत रखे जाएं। तो शायर कहता है कि अगर भले मदरसा हो, मंदिर हो, काबा या बुतखाना, इंसान जो है वो हर उनके अंदाज़ तो जुदा हो सकते हैं, लेकिन वो सब जो है वो अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। अब दूसरी लाइन, हम सभी मेहमान थे वहाँ, तू ही साहिब खाना था। शायर कहता है कि ये दुनिया एक घर की मानंद है जिसका मेज़बान अल्लाह है। हम इंसान इस घर में मेहमान की तरह आते हैं और अपना वक्त गुजार कर चले जाते हैं। हमारी हैसियत मेहमान किसी है, हम सब भी मेहमान थे वहाँ,
مطلب کہ ہم سب کی حیثیت جو ہے وہ مہمان کی سی ہے۔ میزبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور میزبان چونکہ ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا ہے، تو ہم سب جو ہے وہ مہمان کی حیثیت سے اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنا وقت مکمل کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ اس گھر میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح میزبان مہمان کو طرح طرح کی نعمتیں مہیا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اب دوسرا شعر ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے جس کو ختم ہونا ہے، مگر انسان اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور جب زندگی ختم ہونے لگتی ہے، یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو وقت گزارا وہ خواب کی طرح تھا، اور جو کچھ بھی سنا وہ افسانہ تھا۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں جھوٹی کہانی کو۔ تو یہ مطلب کہ یہ سب جھوٹ تھا جس کے پیچھے انسان نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ وائے نادانی مطلب نادانی کے سبب، وقت مرگ کہتے ہیں موت کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا مطلب کہ احساس ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں وقت گزارا وہ سب ہم نے تباہ و برباد کر دیا، زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر، زندگی کی دلچسپیوں میں کھو کر، اور حقیقی زندگی جو ہمیں ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے اس سے ہم لوگ غافل رہے۔ تو شاعر کہتا ہے وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، نادانی کے سبب، وائے نادانی مینس نادانی کے باعث، نادانی کے سبب وقت مرگ یہ ثابت ہوا۔ وقت مرگ مینس کہ موت کے وقت یہ ثابت ہوا، مطلب کہ یہ احساس ہوا کہ خواب تھا جو کچھ دیکھا۔ خواب جو ہے وہ حسین خواب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی بھی جو ہے وہ حسین خواب کی طرح ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو سنا افسانہ تھا، مطلب کہ جو کچھ سنا دنیا میں جو کچھ دیکھا وہ سب جھوٹ تھا۔ افسانہ کہتے ہیں جھوٹی کہانی کو۔ اب تیسرا شعر ہے، حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزہ بیگانہ تھا۔ اس شعر میں شاعر اپنے دور کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب دہلی پر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ انہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ حیف مطلب افسوس، حیف ہوا گلزار یہاں پہ انہوں نے اپنے وطن کو، دہلی کو جو ہے وہ گلزار سے، باغ سے تشبیہ دی ہے۔ گلزار ہوا تاراج خزاں، تاراج کہتے ہیں تباہ و برباد کو، تاراج خزاں کے حملے سے تباہ و برباد ہوا۔ شاعر یہاں پہ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو گلزار، وہ جو باغ تھا دہلی، وہ تباہ و برباد ہوا۔ تاراج مطلب تباہ و برباد ہوا کس چیز سے؟ خزاں کے حملے سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا میرا وطن، کہ جس طرح باغ خزاں کے حملے سے اجڑ جاتا ہے، اسی طرح میرا بھی ایک آشیانہ مطلب کہ گھر تھا وہاں، جو دہلی پر حملوں کی وجہ سے اجڑ گیا۔ مطلب کہ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو گلزار، وہ جو باغ اجڑ گیا ہے حملوں کی وجہ سے، وہاں پہ میرا آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزہ بیگانہ تھا، میرا بھی وہاں پہ ایک آشیانہ تھا جو ان حملوں کی وجہ سے اب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے، ہو گیا مہمان سرائے کثرت موہوم وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل خدا کی ذات کا مرکز تھا، اس میں صرف خدا کی محبت جلوہ گر تھی،
خدا کی ذات کے سوا کوئی اس میں قیام پذیر نہ تھا، لیکن افسوس کہ اب اس دل میں وہم اور غلط خیالات نے گھر کر لیا ہے، اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ مطلب کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس دل پہ اب خدا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اب یہ دل خدا کا خاص گھر نہیں رہا، اس میں کئی قسم کے وہم اور غلط خیالات نے گھر کر لیا ہے۔ ہو گیا مہمان یہاں پہ انسان کو، میں نے پچھلے شعر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان کو شاعر نے مہمان سے تشبیہ دی ہے کہ انسان جو ہے وہ مہمان ہے اس دنیا میں، تو ہو گیا مہمان۔ انسان جو ہے وہ سرائے کثرت موہوم جو ہے وہ وہم کی جمع ہے، تو افسوس کر رہے ہیں کہ جو مہمان تھا، جو انسان تھا، وہ جو ہے وہ وہم میں گھر گیا، غلط خیالات میں گھر گیا دنیا میں آ کے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، اسے دنیا کی رنگینیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں جو ہے دنیا کی رنگینی، دنیا کی ہوس، حرص و ہوس جو ہے وہ گھر کر لیتی ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ کہتے ہیں عبادت گاہ کو۔ تو شاعر کہتا ہے پہلا میرا دل پاک صاف تھا، اس میں صرف خدا کی ذات تھی، لیکن اب جو ہے وہ وہم نے، کئی قسم کے غلط خیالات نے اس میں گھر کر لیا ہے۔ وہ جو عبادت گاہ تھی، میرے خاص جو ہے عبادت گاہ تھی جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی موجود تھا، اب اس میں کئی قسم کے وہم اور غلط خیالات نے گھر کر لیا ہے۔ تو عزیز طالب علم، اب ہم مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ تو شاعر کے مطابق دنیا میں ہم سبھی مہمان ہیں اور ہمارا میزبان اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمیں بہت سی نعمتیں نوازتا ہے، اور اس دنیا میں، اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کچھ بھی مدرسہ ہو، مندر ہو، بت خانہ ہو، سب اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ طریقے جدا جدا ہیں، لیکن سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے شاعر فرماتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر انسان اپنی آخرت بھول جاتا ہے، اور وقت مرگ، مطلب یعنی کہ موت کے وقت اس پر یہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تمام عمر اپنی نادانی کی وجہ سے دھوکے اور جھوٹ میں گزار دی۔ اور آخر میں شاعر جو ہے وہ اپنے دل پہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ دل جس میں صرف خدا کی ذات موجود تھی، مگر اب جو ہے اس میں کئی قسم کے غلط خیالات آ گئے ہیں، کس وجہ سے؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کی غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔